वनकफुरु बिबाज़िन व युरीदूना अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि, यकीनन वो लोग जो कुफ्र करते हैं अल्लाह और उसके रसूलों का, बेशक वो लोग जो कुफ्र करते हैं अल्लाह और उसके रसूलों का और वो चाहते हैं कि तफरीक कर दें अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान। वयक़ूलूना नुअमिनु बिबाज़िन व नकफ़ुरु बिबाज़, और वो कहते हैं कि हम कुछ को मानेंगे और कुछ को नहीं मानेंगे। वयुरीदूना अन यत्तखिज़ू बैन ज़ालिका सबीला, और वो चाहते हैं कि उसके दरमियान एक रास्ता निकाल लें, और वो चाहते हैं कि उसके दरमियान एक और दीन बना लें, एक और रास्ता बना लें। और वो कहते हैं कि हम कुछ को मानेंगे और कुछ को नहीं मानेंगे, और वो चाहते हैं कि उसके दरमियान एक रास्ता निकाल लें। देखिए, इस आयत यानी आयत नंबर 150 को समझने से पहले और इसके तर्जमे और तफसीर में जाने से पहले हम सबको एक इस्तिलाह याद रखनी चाहिए, और वो इस्तिलाह है वहदतुल अदियान। वहदतुल अदियान, वहदतुल अदियान से मुराद ये है कि दुनिया के बड़े बड़े मज़हबों को यकजा करके एक इज्तिमाई मज़हब तैयार करना। इस इस्तिलाह को दूसरे अल्फाज में इस तरह भी बयान किया जा सकता है कि दुनिया में जितने भी दीन मौजूद हैं सब बरहक हैं। ये एक नज़रिया है, और इस नज़रिए के एतबार से दुनिया के तमाम दीन बरहक हैं। किसी भी दीन को बातिल कहना ठीक नहीं। इंसानों के बनाए हुए मुख्तलिफ दीनों को मिलाकर एक दीन तैयार करना, इसी को वहदतुल अदियान कहा जाता है। इससे मुराद ये है कि दुनिया के बड़े बड़े मज़हबों को यकजा करके एक इज्तिमाई मज़हब तैयार करना। इस इस्तिलाह को दूसरे अल्फाज में इस तरह भी बयान किया जा सकता है तो इसको कहते हैं वहदतुल अदियान, यानी दुनिया के मज़हबों को यकजा करके एक इज्तिमाई मज़हब तैयार करना। दुनिया में जितने भी दीन मौजूद हैं ये एक नज़रिया है, और इस नज़रिए के एतबार से दुनिया के तमाम मज़ाहिब बरहक हैं। किसी भी दीन को बातिल कहना ठीक नहीं। इंसानों के बनाए हुए मुख्तलिफ दीनों को मिलाकर एक दीन तैयार करना, मिसाल के तौर पर यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम को मिलाकर एक मुश्तरक मज़हब तैयार करना। दरअसल ये इस्लामी नुक्ते नज़र से एक बातिल ख़याल है, और ऐसी कोशिश है जिसका कोई हासिल नहीं हो सकता। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो तालीम इस्लाम ने हमें दी है, उस तालीम के मुताबिक मज़हब कोई सनअत या कारीगरी नहीं है जिसको कोशिश करके तैयार किया जा सके। मज़हब तो अल्लाह की तालीमात का वो मजमुआ हुआ करता है जो अल्लाह ताला वक्त के पैगंबर को वही के ज़रिए दिया करता है। इसमें किसी इंसान के लिए ये गुंजाइश नहीं है कि दीन के अहकाम को कोशिश करके तैयार कर ले। इस्लामी तालीमात के मुताबिक मज़हब कोई सनअत या कारीगरी नहीं है जिसको कोशिश करके तैयार किया जा सके। मज़हब तो अल्लाह की तालीमात का वो मजमुआ
ہوا کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کو وحی کے ذریعے دیا کرتا ہے۔ اس میں کسی انسان کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ دین کے احکام کو کوشش کر کے تیار کر لے۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد جب ہم نے وحدت الادیان کی اصطلاح کو سمجھ لیا، اب ہم اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی یعنی آیت نمبر 150 میں سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالی وحدت الادیان جیسے اہم مضمون کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور اس سلسلے میں تمام غلط نظریات کی جڑ کاٹی جا رہی ہے۔ وحدت ادیان کے فلسفے کا صرف ایک حصہ صحیح ہوتا ہے۔ وحدت ادیان کا جو فلسفہ ہے اس کا صرف ایک حصہ تو صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمام مذاہب کی، تمام ادیان کی اصل ایک ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مختلف مذہبوں کی موجودہ شکلوں میں بھی ایک رنگی اور ہم آہنگی ہیں، یعنی وہ ایک طرح کے ہیں، تو اس سے بڑی بیوقوفی اور حماقت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہاں اس آیت میں ایک کانٹے کی بات یہ بتلائی جا رہی ہے کہ دین میں، مذہب میں جس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ یہ ہے وہ کانٹے کی بات کہ دین میں جس چیز کی وجہ سے بنیادی خرابی پیدا ہوتی ہے وہ اصل میں کیا ہے۔ وہ غلطی اور خرابی ہے اللہ اور اس کے رسول میں تفریق، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان جدائیگی پیدا کرنا۔ تفریق کا مطلب ہوتا ہے جدائیگی پیدا کرنا۔ دیکھیے، ایک تفریق تو وہ ہے جو رسولوں کے درمیان کی جاتی ہے، یہ رسول افضل ہے، یہ رسول افضل نہیں ہے، اور دوسری تفریق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ کر دینے کی شکل میں سامنے آتی ہے، اور یہی سب سے بڑی جہالت ہے۔ حدیثوں کے انکار کرنے والوں کا فتنہ یعنی منکرین حدیث اور انکار سنت اسی جہالت اور گمراہی کا نتیجہ ہیں، یعنی اسی جہالت اور گمراہی کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل قرآن سمجھتے ہیں، لیکن ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام قرآن پہنچا دینا تھا، سو آپ نے پہنچا دیا۔ اب اصل ہمارے اور اللہ کے درمیان میں قرآن عربی زبان میں ہے، ہم اس کو خود سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ اور مسلمانوں کو جو تشریح سمجھائی تھی وہ انہی لوگوں کے زمانے کے لیے تھی، اور ان لوگوں نے اسے قبول بھی کر لیا تھا۔ وہ تعلیم اس زمانے کے لیے تھی، گویا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کوئی دائمی چیز نہیں، دائمی چیز صرف قرآن ہے۔ اس طرح انہوں نے اللہ اور رسول کو جدا کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق کر دی۔ یہاں اس آیت 150 میں انہی جیسے لوگوں کی گمراہی کا اللہ تبارک و تعالی ذکر فرما رہے ہیں۔ آیت کا ترجمہ پھر سے ملاحظہ فرمائیے تاکہ مضمون اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا۔ یقیناً وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسولوں سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جدائیگی کر دیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ دیکھیے، مغل بادشاہ اکبر نے جو دین الہی کی بنیاد ڈالنا چاہی تھی اس کا بنیادی فلسفہ بھی یہی تھا۔ اگر غور کیا جائے تو یہی سامنے نکل کر آتا ہے۔ مغل بادشاہ اکبر نے جو دین الہی کی بنیاد ڈالنا چاہی تھی اس کا بنیادی فلسفہ بھی یہی تھا، بس دین تو اللہ ہی کا ہے،
رسول کی نسبت ضروری نہیں، کیونکہ جب دین کی نسبت رسول کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر دین رسول کے حوالے سے ہی پہچانا جاتا ہے، یعنی یہ دین موسیٰ ہے، یہ دین عیسیٰ ہے، یہ دین محمدی ہے۔ اگر رسولوں کی یہ نسبت درمیان سے نکال دی جائے تو مذہب کا اختلاف بالکل ختم ہو جائے، اللہ تو سب کا مشترک ہے۔ چنانچہ جو دین اللہ کی طرف منسوب ہوگا صرف وہی دین ہوگا۔ یہی وہ خیال اور نظریہ ہے جس کی اس آیت میں تردید کی جا رہی ہے۔ اس آیت کا اگلا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں گے اور کچھ کو نہیں مانیں گے، یعنی اللہ کو مانیں گے، رسول کو ماننا ضروری نہیں، اللہ کی کتاب کو مانیں گے، رسول کی سنت کو ماننا ضروری نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکال دیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا، یہ صریح الفاظ ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان ایک راستہ نکال دیں، یعنی ایک نیا مذہب بنا دیں جو سب کے درمیان مشترک ہو، یعنی اللہ کو ایک طرف کر دیں اور رسول کو ایک طرف کر دیں۔ دیکھیے ایک فائدے کی بات جو تفسیر عثمانی نے اس آیت کے تحت نقل کی ہے کہ اللہ کا ماننا جب ہی معتبر ہے جبکہ اپنے زمانے کے پیغمبر کی تصدیق کی جائے۔ اللہ کا ماننا جب ہی معتبر ہے جبکہ اپنے زمانے کے پیغمبر کی تصدیق کی جائے، اور وقت کے پیغمبر کا حکم مانے بغیر نبی کی تصدیق کے اللہ کا ماننا غلط ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، بلکہ ایک نبی کی تکذیب، ایک نبی کو جھٹلانا اللہ کی اور تمام رسولوں کی تکذیب سمجھی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو حق تعالیٰ کی اور تمام انبیاء کی تکذیب کرنے والے قرار دیے گئے۔ اور ایک مفسر کی رائے یہ بھی ہے کہ کفر کرنے والا ہونے میں وہ لوگ سب برابر ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کفر کرنے والا ہونے میں وہ لوگ سب برابر ہیں جو نہ خدا کو مانتے ہوں، نہ اس کے رسول کو مانتے ہوں۔ جو نہ خدا کو مانتے ہو اور نہ اس کے رسول کو مانتے ہو۔ نیٹ ورک کی دقت آ رہی ہے تھوڑی۔ جی آواز نہیں آ رہی ہے، آپ کو گھر جوائن کیا ہے آپ نے؟ نیٹورک کی پرابلم ہے کیا؟ ایک مفسر یہ بھی کہتے ہیں کہ کفر کرنے والا ہونے میں وہ لوگ سب برابر ہیں جو نہ تو خدا کو مانتے ہوں نہ اس کے رسول کو مانتے ہوں، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہوں مگر رسولوں کو نہ مانتے ہوں، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو کسی رسول کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں۔ یہ تینوں شکلوں والے لوگ ان میں سے کسی کے کفر کرنے والا ہونے میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کفر کرنے والا ہونے میں وہ لوگ سب برابر ہیں جو نہ تو خدا کو مانتے ہوں نہ اس کے رسولوں کو مانتے ہوں، اور اسی طرح سے وہ لوگ جو خدا کو مانتے ہوں مگر رسولوں کو نہ مانتے ہوں، اور وہ لوگ جو کسی رسول کو مانتے ہوں اور کسی کو نہ مانتے ہوں۔ یہ تینوں شکلوں والے لوگ ان میں سے کسی کے کفر میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ معرف القرآن میں ہے کہ قرآن مجید کے اس فیصلے نے ان لوگوں کی بھی پول کھول کر رکھ دی ہے جو دوسرے مذہب والوں کے ساتھ مذہبی عقائد پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے
کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اسلام غیر لوگوں کے ساتھ عدل، انصاف، ہمدردی، خیر خواہی اور احسان کی تعلیم دیتا ہے، اور الحمدللہ یہ تعلیم بھی صرف مذہب اسلام کے ساتھ ہی خاص ہے کہ وہ غیر لوگوں کے ساتھ بھی عدل، انصاف، ہمدردی، خیر خواہی اور احسان کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن جس طرح سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح سے غیروں کے ساتھ ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے اسلام، اسی طرح سے وہ اپنی سرحد کی حفاظت میں بھی بڑا سخت اور محتاط ہے۔ اگر اسلام اور قرآن کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہر مذہب اور ملت میں نجات ہو سکتی ہے تو اس کو مذہب اسلام کی اتنی تبلیغ دینے پر زور دینے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا، بلکہ اس صورت میں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کا نازل ہونا فضول ہو جاتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی ساری محنت اور کوشش دنیا کی ہوس بن کر رہ جاتی۔ تو یہ سب وضاحت ہے جو آیت کریمہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 151 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا، یہی وہ لوگ ہیں، یہی لوگ حقیقت میں پکا انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقت میں پکا انکار کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان انکار کرنے والوں کے لیے بڑی ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 152 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم، اور جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور انہوں نے ان رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی کوئی تفریق نہیں کی، اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت یعنی آیت نمبر 152 میں ایجابی طور پر یہ بات فرما دی گئی ہے کہ آخرت کی نجات انہی لوگوں کا حصہ ہے، یعنی آخرت میں نجات صرف انہی لوگوں کو ہوگی جو اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور رسولوں کے درمیان کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، اور یہ نجات پانے والے لوگ ان رسولوں کو بھی مانتے ہیں جن کے نام قرآن مجید میں آئے ہیں، اور یہ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور بھی پیغمبر ہیں جو اللہ کی طرف سے بہت سے رسول اور نبی دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کا سب پر ایمان ہوتا ہے۔ ہمارا بھی سب پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے پیغمبروں کو دنیا کے اندر بھیجے۔ جب بگاڑ ہوا دنیا کے اندر تو دنیا کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے۔ ہم ان کے درمیان کسی طرح کی کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، سب اللہ کے نمائندے تھے، سب اللہ کے نبی اور رسول تھے اور وقت کے پیغمبر تھے۔ تو یہ سب وضاحت ہیں جو ان آیتوں سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔